ये भी हम शुरू से सुनते थे कि जब चर्च या दीगर मनशियात कहीं नहीं मिलते थे तो लोग केमाड़ी का रुख करते थे। बिल्कुल ऐसा ही ये है। केमाड़ी आखिर क्या वजह है, वहाँ कहाँ से आ रही है मनशियात, केमाड़ी कहाँ से आ रही है? केमाड़ी के ये हालात हैं कि हर दूसरी गली में मंशियात का अड्डा चल रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए 2018 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में रेंजर्स ने भी ऑपरेशन किए और कई मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार भी किया, कईयों को बंद भी किया। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि वो सारे ऑपरेशन उस वक्त नाकाम हो जाते हैं कि जब हमारे जैक्सन थाने में कोई करप्ट तरीन SHO आ जाता है और वो उन तमाम ऑपरेशंस पे और की गई कारगुजारी पे पानी फेर देता है और दोबारा उन मंशियात के अड्डों को चलाने लगता है। इसमें हमने अपने मेंबर कौमी असम्बली कादर पटेल साहब से बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात सुनी भी थी और उन्होंने इन जराइम के अड्डे को बंद करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत भी की थी और हमारे सामने उन्होंने एडिशनल IG और मुतल्लिका अफसरान बाला को टेलीफोन करके हमारी बात को बताया भी था और वो कार्रवाई हुई भी थी और उसमें मकसद अड्डे वगैरह तकरीबन बंद भी हुए थे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ केमाड़ी के इलाके में सियासी असर रसूख से हटकर सरकारी असर रसूख जो है वो बहुत ज़्यादा जम चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची का अहम तरीन ज़िला केमाड़ी जो जोग्राफियाई लिहाज से, कारोबारी लिहाज से अहम तरीन आबादी पर मुश्तमिल है। एक तरफ कराची बंदरगाह, दूसरी तरफ क्लिफ्टन डिफेंस जैसे पोश इलाके और ताकत का मरकज़ बिलावल हाउस भी बिल्कुल करीब है। लेकिन इसके बावजूद ये अहम तरीन आबादी बुनियादी जो हुकूक है, जो बुनियादी वसाइल है, उससे महरूम है। यहाँ पानी, गैस और बिजली जैसे मसाइल से जो है लोग दो चार है, या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, या सड़कें जो है वो तो कुदी हुई है, गलियाँ जो है वो उसमें जो है बुरा हाल है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज का नहीं है, और सबसे बढ़कर यहाँ मनशियात की लानतें जो तेज़ी से जो है यहाँ आबादियों में फैलता जा रहा है। गली गली में जो है वो चर्स, हेरोइन और दीगर मनशियात जो है वो बेचे जा रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है केमाड़ी के समाजी शख्सियत और पासदाराने पाकिस्तान के चेयरमैन वहीद मोहर साहब। वहीद मोहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएं, केमाड़ी में तो वैसे हम सुनते रहे कि शुरू से ही मनशियात जो है वो बेचे जा रहे थे, लेकिन अब आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि इस वक्त जो है पहले के मुकाबले में मनशियात बेचने का ये जो धंधा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। क्या ऐसे ही है? बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आप बात यह है कि केमाड़ी में पहले किसी दौर में एक आध अड्डा चला करता था, मंशियात इतनी आम नहीं थी। लेकिन गुज़िश्ता 2015 के बाद से ये सिलसिला बतदरीज बढ़ता चला गया और अब केमाड़ी के ये हालात हैं कि हर दूसरी गली में मंशियात का अड्डा चल रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए 2018 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में रेंजर्स ने भी ऑपरेशन किए और कई मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार भी किया, कईयों को बंद भी किया। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि वो सारे ऑपरेशन उस वक्त नाकाम हो जाते हैं कि जब हमारे जैक्सन थाने में कोई करप्ट तरीन SHO आ जाता है और वो उन तमाम ऑपरेशंस पे और की गई कारगुजारी पे पानी फेर देता है और दोबारा उन मंशियात के अड्डों को चलाने लगता है। अब जैसे हमारे इलाके में एक SHO साहब आए थे, जुल्फ़िकार समो साहब, उन्होंने आते के साथ ही माशाल्लाह इलाके में बड़ी सफाई की थी और जराइम पेशा अफराद भागने पे मजबूर हो गए थे। इसी तरह उनके बाद शऊर बंगश साहब आए, उन्होंने भी मकसद अच्छा काम किया। इसी तरह अभी रिसेंटली पिछले साल मिठल शर साहब आए थे, उन्होंने भी इलाके में मंशियात फ़रोशों को भगाने में और अड्डे बंद करने में अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो अफ़सर अच्छा काम करता है उसे ज़्यादा टिकने नहीं दिया जाता और उसका फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसका ट्रांसफ़र उस बात पे किया जाता है कि अड्डे चल रहे हैं या मंशियात या क्राइम चल रहे हैं, तो उस बात पे उसका ट्रांसफ़र किया जाता है जबकि वो अच्छा काम कर रहा होता है। अब हमारे इलाके की पोजीशन ये है कि हमारे इलाके में आइस, क्रिस्टाल और हीरोइन, चर्स हर दूसरी गली में दस्तयाब है और अवेलेबल है और किसी टाइम पे भी आप उसकी ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। मैं आपको उसकी ख़रीदारी भी करवा सकता हूँ जितने जराइम चल रहे हैं। अब मंशियात के ऊपर काबू पाना, एक अच्छा SHO आ जाए तो उसके 10 मिनट का काम है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि या तो मंशियात फ़रोश तबका ताकतवर है, कानून कमज़ोर है, या कानून ताकतवर है और मंशियात फ़रोशों को सहूलत दे रहा है और उनके अड्डों को मकसद तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है, जिसकी वजह से ये मंशियात जो है हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो
چرس چلتی تھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن اب آئس، کرسٹال، ہیروئن جیسے اڈے موکلوں پہ چلنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارے علاقے کی نوجوان نسل جو ہے ان نشوں کی وجہ سے بہت حد تک خراب ہو چکی ہے۔ اسکول کے بچے آئس اور کرسٹال پہ لگ چکے ہیں، اور ایک گھرانے کے چشم و چراغ جو ہیں اس وقت نشے کی گلیوں میں، نشے والی گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں تو یہ مطلب جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کیماڑی میں کہیں نہ کہیں کسی جو ہے وہ اس طرح کے یہ اڈے بھی قائم رہے، اور اب بھی شاید اس میں کوئی طریقہ کار میں تبدیلی آئی ہے کہ جیسے بڑے اڈے تو ہمیں نظر نہیں آتے، مطلب سننے میں نہیں آتے۔ اب طریقہ کار میں یہ تبدیلی آئی ہے وکیل الرحمان صاحب کہ اب ٹیلی فون پہ بھی کام ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ جو اڈے مختص ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے میرے علاقے میں مبارک مسجد کے قریب، ابراہیم مسجد کے قریب کھلے عام آئس اور کرسٹال کا کام مقصد ہے چل رہا ہے۔ سمندر کی سائٹ پہ ہیرونی، نشئی افراد، اسٹوڈنٹ، یہ سب وہاں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں یہ اس ڈیفینس کے ایریے کے لوگ بھی وہاں سے یہ ہیروئن، کرسٹال اور آئس خریدتے ہیں اور اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، جبکہ وہ 2-3 مقامات پہ یہ دھندا ہو رہا ہے، لیکن اس پہ قابو پانے میں موجودہ SHO مکمل طور پہ ناکام ہے۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفینس کے کچھ لوگ بھی آتے ہیں، یہ بھی ہم شروع سے سنتے تھے کہ جب چرس یا دیگر منشیات کہیں نہیں ملتے تھے تو لوگ کیماڑی کا رخ کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کیماڑی آخر کیا وجہ ہے؟ وہاں کہاں سے آ رہی منشیات؟ کیماڑی کہاں سے آتے ہیں؟ اصل میں منشیات بھی کیماڑی میں، اب ہمارا یہ جو روٹ ہے کیماڑی کا، یہ سارا اسمگلنگ کا روٹ ہے، جو ہب چوکی سے لے کر ہمارے یہ بندرگاہ تک آتا ہے، یہ سارا اسمگلنگ کا روٹ ہے۔ انتظامی ادارے بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن شاید منشیات فروش طبقہ جو ہے وہ اتنا با اثر ہے، اتنا خود مختار ہے کہ معمولی پولیس والے جو ہیں ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ منشیات بتدریج میرے علاقے میں آ رہی ہے اور میری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی یہ ہے۔ فاٹا وغیرہ سے بھی آتے رہے، جی ہاں، اب بھی آتے ہیں؟ جی ہاں، اب بھی آتے ہیں اور کھلے روڈ پہ آتے ہیں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہوا کے ذریعے آتے ہیں یا ڈرون کے ذریعے آتے ہیں، یہ اسی کے مقصد ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی آتے ہیں، رکشوں میں آتے ہیں، یہ کاروں میں آتے ہیں، یہ ٹرکوں میں آتے ہیں، یہ اور مال بردار گاڑیوں کے اندر یہ منشیات کی سپلائی جو ہے میرے علاقے کے اندر ہو رہی ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ کیماڑی کے اندر یہ نوجوان نسل جو ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹ طلبہ ہیں، جو نوجوان بچے ہیں، گھر کے چشم و چراغ ہیں، وہ نشے کی لت میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور گھر کا سربراہ جو ہے پریشان ہے کہ میرا بچہ نشے کی لت پہ لگ چکا ہے۔ اب اس کو نشہ چھڑانے کے لیے وہ لوگ اسپتالوں میں بھی داخل کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے سینٹر منشیات کا چھڑانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، ان میں بھی بیچتے ہیں، لیکن بچے آ کے جب دوبارہ گلی میں آتے ہیں، اپنے محلے میں آتے ہیں، تو وہاں دوبارہ وہی چیز، ہیروئن بھی بک رہی ہوتی ہے، آئس بھی بک رہی ہوتی ہے، کرسٹال بھی بک رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نشہ پورا کرنے کے لیے بھی چوریاں وغیرہ بھی تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے علاقے میں اس وقت جو ہے تو موٹر سائیکلوں کی چوری عروج پر ہے، ہائی روف گاڑیوں کی چوری عروج پر ہے، دیگر گاڑیوں کی چوری عروج پر ہے، اور یہ صرف نشے کی وجہ سے نہیں، جوئے کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر جوا آج کل ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، کرکٹ پہ جوا ہو رہا ہے، اسی طرح دیگر جو کاؤنٹیوں کے میچز ہوتے ہیں اس پہ جوا ہو رہا ہے۔ اس جوئے کے لیے رقم پوری کرنے کے لیے پھر یہ نوجوان جو ہیں تو پھر چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، ریبری بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل ہمارے۔ کیا آپ یہ جو اس علاقے کے جو بڑے ہیں وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ بس آواز اٹھائی بھی ہے، اور ہمارے جو سیاسی طور پر جو لوگ ہیں وہ یا تو کمزور پڑ چکے ہیں، پولیس ان کی بات نہیں سنتی ہے، اور یا پھر وہ مجرمانہ خاموشی کے حامل ہے۔ کیونکہ اس علاقے سے کو دیکھیں، قادر پٹیل جیسے بلند آواز بھی ہے جو کہ وہ پارلیمنٹ میں تو ان کی ایک بڑی آوازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ بڑے دبنگ انداز میں، تو ان کو اپنا کیماڑی نظر نہیں آ رہا، یا اسی طرح جو ہے یا آصف خان MP ہے، ان کے بھائی ہے ٹاؤن چیئرمین ہے، مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، تو آپ لوگ کہیں ان سے جا کے بات کریں، ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ اس میں ہم نے اپنے ممبر قومی اسمبلی قادر پٹیل صاحب سے بات کی تھی، الحمدللہ انہوں نے ہماری بات سنی بھی تھی، اور انہوں نے ان جرائم کو اڈے کو بند کرنے کے لیے بہت اچھی محنت بھی کی تھی، اور ہمارے سامنے انہوں نے ایڈیشنل IG اور متعلقہ افسران بالا کو ٹیلی فون کر کے ہماری بات کو بتایا بھی تھا، اور وہ کارروائی ہوئی بھی تھی، اور اس میں مقصد اڈے وغیرہ تقریباً بند بھی ہوئے تھے، لیکن
آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیماڑی کے علاقے میں سیاسی اثر رسوخ سے ہٹ کر سرکاری اثر رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ جم چکا ہے، اچھا، اور سرکاری اثر رسوخ یہ پولیس تھانے زیادہ باثر ہے سیاستدانوں کے مقابلے؟ اب بااثر ہو چکے ہیں، سیاستدانوں سے زیادہ بااثر ہو چکے ہیں، اور پولیس جو ہے اپنی منمانی کرتی ہے، اپنی منمانی سے کام چلاتی ہے، اور اب وہ سیاسی اثر رسوخ جو پہلے کسی وقت میں ہوتا تھا 2 سال 4 سال پہلے، اب وہ سیاسی اثر رسوخ نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ ہمارے حلقے کے ایم پی ہیں آصف محمد خان صاحب، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائی، اس سے پہلے شہنواز جدون صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائی تھی، اسمبلی میں بالکل۔ اور پٹیل صاحب کے پاس کئی ڈیلیگیشن گئے، ان ڈیلیگیشن کی آواز کے اوپر انہوں نے اپنی آواز مقصد چلائی، اور اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو بند کیا۔ لیکن اب سرکاری تھانے چلانے کے لیے آج کل کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری تھانے جرم کے بغیر نہیں چلتے، حالانکہ ان تھانوں کا اپنا فنڈ ہے، آئی جی ڈی آئی جی صاحب کو ان چیزوں کے فنڈز ملتے ہیں، ہر چیز کے رقم آتی ہے، لیکن اب تھانوں کا جو کنسیپٹ ہے، جو ایس ایچ او کا کنسیپٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تھانہ اگر جرم نہیں ہوگا تو میں تھانے کی موبائل میں ڈیزل نہیں ڈال سکتا، میرے پولیس اہلکار ہمارے ساتھ مقصد چل نہیں سکتے۔ اب اگر جرم یہ چلائیں گے تو تھانہ بھی چلے گا اور نظام بھی چلے گا، اور جرم اگر نہیں ہوگا تو تھانہ مقصد بالکل بے بس ہوتا ہے۔ اوپر پھر ان کے اوپر ایس ایچ اوز کے اوپر، اب ہمارا تھانہ جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے، جو میری معلومات کے مطابق، یہ 20 سے 25 30 لاکھ روپے میں سیل ہوتا ہے، جو ٹینڈر ہوتا ہے جو ٹینڈر ہوتا ہے۔ اب ایک سوچو، اگر 20 25 لاکھ روپے کا 30 لاکھ روپے کا ٹینڈر دے کے آئے گا تو وہ یہاں کوئی ولیمے تو نہیں کرائے گا، وہ ظاہر سی بات ہے اپنی اس 25 30 لاکھ کی ریکوری کے لیے، اور پھر 5 6 لاکھ روپیہ ہفتہ واری نظام اس کو بھیجنا ہوتا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے اس نے جرائم کو ہی چلانا ہے۔ تو اب وہ جرائم، پہلے پیسے کم ہوتے تھے تو 1 2 اڈے چلتے تھے، اب اوپر کے پیسے بہت زیادہ ہو گئے، اور اوپر کی نظام جو ہے اس کو بہت زیادہ ترتیب دے دیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے 5 6 لاکھ روپیہ ہفتہ جو ہے تو ایک ایس ایچ او کو اوپر بھیجنا پڑتا ہے، نیچے پھر اس نے دیگر معاملات کو چلانا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جرائم جو ہے تو نہیں ختم ہو رہے۔ اچھا وہی صاحب، آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یا اگر اتنی صورتحال خراب ہے، یا کہ جو بڑے ہیں، جو سماجی شخصیات ہیں، جو بھی جدون برادری سے، کچی برادری سے، یا جو بھی ہے، وہ بڑے جو ہے وہ کسی طریقے سے پولیس تھانے پر دباؤ ڈالے، ایم پی ایم این اے پر دباؤ ڈالے، تاکہ یہ صورتحال کچھ بہتر ہو، تو اس کے لیے آپ لوگ کوئی کوشش نہیں کر رہے؟ نہیں، اس کے اوپر ابھی ہماری ایک کمپین چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ابھی ایم این اے قادر پٹیل صاحب سے بھی ملیں گے، ایم پی اے آصف خان صاحب سے بھی ملیں گے، اسی طرح ہمارے ضلع کے جنرل سیکریٹری ہیں غلام حبیب جدون صاحب، ان سے بھی ملاقات کریں گے، اسی طرح سرفراز جدون ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ان سے مقصد ہے ان مسائل پہ اور اس جرائم کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے، بجلی کا فقدان ہے، پانی نہیں ہے، ہمارے اندرون علاقے جو ہیں، آپ یعقوب منڈا چوک لے لیں، پدر گراؤنڈ لے لیں، اس کی اندرونی گلیاں لے لیں، دیگر محلہ دیگر علاقے لے لیں، تو آج بھی اگر تھوڑی جیسی بھی بارش 1 5 منٹ کی بھی ہو جائے تو وہ پانی جو ہے 2 ہفتے تک 3 ہفتے تک ان گلیوں میں کھڑا رہتا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں، لوگ جنازہ نہیں نکال سکتے، گٹروں کا پانی باہر، کیونکہ سیوریج کے نظام کو بالکل طریقے سے ہٹ کر بنایا گیا ہے، اور بس وہ فنڈ کا ضیاع کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں 2008 سے لے کر 2025 تک اگر آپ آڈٹ جنرل ایڈیٹر سے آپ اگر رپورٹ مانگیں گے کہ اس کیماڑی ٹاؤن کے لیے 2008 سے لے کر 2025 تک کتنا فنڈ آیا ہے، تو میرے اندازے کے مطابق یہ 15 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اب اگر یہ 15 ارب روپے سے زائد کا فنڈ ہمارے علاقے کیماڑی ٹاؤن کے لیے آیا ہے، تو اس میں اگر 2 ارب روپے بھی صحیح طریقے سے لگائے جاتے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفنس سے زیادہ یہ علاقہ بہتری کی طرف ہوتا، اور اس کی کنڈیشن اور پوزیشن اچھی ہوتی، چونکہ یہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا علاقہ ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ ایریا یہاں پر واقع ہے، آئل انسٹالیشن ایریا یہاں پر ہے، اس کے علاوہ یہ ڈیفنس ہمارے ساتھ لگتا ہے، سارے کاروباری لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن اس اہم ترین اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے علاقے کا یہ حال ہے کہ باقی علاقوں کی نسبت یہاں زیادہ ہمارے سرکاری ادارے کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ کافی علاقہ ہے ممنوع، تو اس کے باوجود بھی اس علاقے کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے اور توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو اس پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔
اور انشاءاللہ ان قریب ہم اس کے لیے جرائم کے خلاف ایک منظم طریقے سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیماڑی سے ہم روانہ ہوں گے، جو کہ کراچی پریس کلب پہ ہم کریں گے، اور جو کہ ہم بھاری تعداد میں کریں گے، اور اس کی آواز انشاءاللہ ہم آگے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا آخری آپشن احتجاج کا ہی رہ گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ان قریب ہم انشاءاللہ ایک 10-15-20 دن میں اس کو آرگنائز کر کے اس کو ترتیب دے کے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ منظم انداز میں ان جرائم کو بند کرانے کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ وحید صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اور جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو جرائم ہے وہاں پر منشیات کی لعنت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین لاؤنچ کی جائے گی، اور جو بھی کیماڑی کے رہنے والے لوگ ہیں، بلکہ کہیں کے بھی ہو، کیماڑی کے ہو، مچھر کالونی کے ہو، یا بلدیہ کے، سلطان آباد کے ہو، جہاں جہاں اس طرح کے مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے بڑوں کو جو ہے وہ اس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ وہاں صورتحال بہتر ہو، بنیادی سہولیات ملے، اور منشیات کے دیگر جو جرائم ہیں اس پر قابو پائے جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔